अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बखूबी अपना काम सर अंजाम दे रहे होंगे। लेक्चर नंबर 1 जमात चहारम मज़मून उर्दू उन्वान सनद बुक का सफ़ा नंबर है 95। आज तारीख़ है 11 अगस्त 2020। आज की सरगर्मी। प्यारे बच्चों, मेहनत की अज़मत पर आपने 5 जुमले लिखने हैं। उर्दू का जो काम करवाया जाएगा उसका उन्वान है नज़म मेहनत। बुक का सफ़ा नंबर है 95। इस सबक के इख्तिताम में बच्चे इस बात से बखूबी आगाह हो जाएंगे कि दुनिया हर काम मेहनत से होता है। मेहनत से ही दुनिया की हर चीज़ हासिल की जा सकती है। मेहनत से ही दुनिया को फ़तह किया जा सकता है और जो मेहनत नहीं करते वो नाकाम हो जाते हैं और दुनिया में सबसे पीछे रह जाते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि दुनिया में कुछ भी मेहनत के बगैर हासिल नहीं किया जा सकता। तो इस नज़म में आज हम मेहनत की अज़मत के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सबक मेहनत की पढ़ाई करेंगे और फिर हम मुश्किल अल्फाज के मायने को अंडरलाइन करेंगे और याद करेंगे। नज़म मेहनत पढ़ाई। एनोने हाल बच्चों, मेहनत से काम करना, मेहनत के बल पे सारी दुनिया को राम करना। मेहनत से चल रहे हैं दुनिया के कारखाने, मेहनत से मिल रहे हैं हर कौम को ख़जाने। सब दस्तकारियों में डाली है जान इसने, मज़दूर को दिखा दी दौलत की कान इसने। मेहनत करेगा जो भी दौलत उसे मिलेगी, राहत उसे मिलेगी, इज़्ज़त उसे मिलेगी। जो कौम चाहती है दुनिया में नाम करना, नैयर वो जानती है मेहनत से काम करना। अल्फाज मायने। नौनिहाल कम उम्र, राम करना अपना फर्मा बरदार करना। दस्तकारियाँ हाथ का काम, राहत आराम। कान ज़मीन से कीमती चीज़ें निकालने की जगह। अल्फाज जुमले। नौनिहाल अहमद नौनिहाल बच्चा है। राम करना कायदे आज़म ने पूरी कौम को अपनी बातों से राम कर लिया। दस्तकारियाँ गांव में अभी भी दस्तकारियों के कारखाने हैं। राहत नेक काम करने से राहत मिलती है। कान नमक की कान खेवड़ा में है। हम अशार की तशरीह करेंगे। प्यारे बच्चों, तशरीह करने से पहले हवाला मतन लिखा जाता है और हवाला मतन में सबसे पहले नज़म का नाम और शायर का नाम लिखा जाता है। तो शेर नंबर 1 है एनोने हाल बच्चों, मेहनत से काम करना, मेहनत के बल पे सारी दुनिया को राम करना। नज़म का नाम है मेहनत, शायर का नाम है शफीउद्दीन नैयर। तशरीह। इस शेर में शायर कम उम्र बच्चों को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि हर काम मेहनत से करो, क्योंकि मेहनत से ही सारी दुनिया को अपनी तरफ कर सकते हो और कामयाबी हासिल कर सकते हो। ये सब मेहनत से ही मुमकिन है। शेर नंबर 2 मेहनत से चल रहे हैं दुनिया के कारखाने, मेहनत से मिल रहे हैं हर कौम को ख़जाने। इस शेर में शायर शफीउद्दीन नैयर दुनिया में जितने भी कारखाने चल रहे हैं उन सब की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ये सब कारखाने मेहनत की वजह से तरक्की कर रहे हैं और इसी मेहनत से ही हर कौम को ख़जाने मिलते हैं। मेहनत से हर कौम को तरक्की मिलती है। शेर नंबर 3 है सब दस्तकारियों में डाली है जान इसने, मज़दूर को दिखा दी दौलत की कान उसने। तशरीह। इस शेर में शायर ने दस्तकारियों का जिक्र किया है। जहाँ भी काम होता है वहाँ मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। सब काम मेहनत से ही पूरा होता है। मज़दूर मेहनत करता है, इस मेहनत की वजह से ही वो दौलत की कान तक पहुँचता है। शेर नंबर 4 मेहनत करेगा जो भी दौलत उसे मिलेगी, राहत उसे मिलेगी, इज़्ज़त उसे मिलेगी। तशरीह। इस शेर में शायर शफीउद्दीन नैयर मेहनत का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मेहनत करने से इंसान दुनिया में ही नहीं बल्कि आखिरत में भी सुरखरू होता है और उसे दुनिया में भी दौलत मिलती है और इज़्ज़त मिलती है। इसलिए मेहनत करके हम सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि आखिरत में भी सुरखरू हो सकते हैं।
شعر نمبر 5، جو قوم چاہتی ہے دنیا میں نام کرنا، نیر وہ جانتی ہے محنت سے کام کرنا۔ تشریح، اس شعر میں شاعر نے قوموں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اس دنیا میں جو قوم چاہتی ہے کہ دنیا میں اس کا نام ہو، ہر طرف چرچا ہو، تو وہ سب محنت سے ہی ممکن ہے۔ شاعر اپنا نام لے کر کہتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ دنیا میں نام، عزت وغیرہ ملتی ہے اور آخرت میں بھی سرخ روح ہوتے ہیں۔ سبق محنت کی مشق کریں گے۔ اس کی مشق کرنے کے لیے آپ نے کتاب کا صفحہ نمبر 96 کھولنا ہے۔ بہت سے مشکل الفاظ میں ہے درمیان میں آتا ہے۔ جب ہے درمیان میں آتا ہے تو لفظ کی شکل کچھ مختلف بنتی ہے۔ مثال کے طور پر میم ہے رے مل کر کچھ یوں لفظ بناتے ہیں مہر۔ آپ کے سبق میں بھی کچھ ایسے الفاظ موجود ہیں تو ان کے توڑ جوڑ کی مشق کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ورڈ لکھا ہوا ہے یہ ہے یہ، تو ان سب تین الفاظ کو جب ہم ملاتے ہیں تو لفظ بنتا ہے یہی۔ اسی طرح تہوار، بہن، نہیں اور کہیں، یہ سب آپ نے کرنے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، نیچے دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے، ان الفاظ کے معنی پر دائرہ بنائیں۔ تو آپ نے الفاظ معنی یاد کیے تھے تو اب ان کے الفاظ معنی کو ہم نے دائرہ لگانا ہے۔ نونہال ہے بچوں، محنت سے کام کرنا۔ نونہال کا میننگ کیا ہے؟ کم عمر، تو آپ نے کم عمر کو سرکل کر دینا ہے۔ اسی طرح اگلا جو ہے وہ جملہ ہے محنت کے بل پہ ساری دنیا کو رام کرنا۔ تو رام کرنا کا مطلب ہے دنیا کو فتح کرنا۔ جو محنت کرے گا اسے راحت ملے گی، تو راحت کا میننگ ہے خوشی، آپ نے خوشی کو دائرہ لگا دینا ہے۔ محنت کی وجہ سے دستکاریاں چل رہی ہیں۔ دستکاریوں، اس کا کیا میننگ تھا بچوں؟ ہاتھ سے چیزیں بنانے کا ہنر، آپ نے اس کو سرکل کر دینا ہے۔ محنت لوگوں کو خزانے کی کان دکھاتا ہے، تو کان کا کیا مطلب ہے؟ زمین سے قیمتی چیزیں نکالنے کی جگہ، تو آپ نے اس کو سرکل کر دینا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، نیچے کچھ دیے گئے الفاظ ہیں تو آپ نے ان کے جملے بنانے ہیں۔ تو جملوں میں سب سے پہلا ورڈ ہے کان۔ کان کا جملہ ہے نمک کی کان کھیوڑا میں ہے۔ دستکاریاں، گاؤں میں ابھی بھی دستکاریوں کے کارخانے ہیں۔ راحت نے کام کرنے سے راحت ملتی ہے۔ رام، قائد اعظم نے پوری قوم کو اپنی باتوں سے رام کر لیا۔ نونہال، احمد نونہال بچہ ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، جو اس میں آپ نے نظم کا مرکزی خیال لکھنا ہے۔ تو اس نظم کا مرکزی خیال ہے کہ اس نظم میں شاعر نے محنت کی عظمت کے بارے میں بیان کیا ہے کہ محنت سے دنیا کی ہر چیز حاصل کی جا سکتی ہے اور محنت سے ہی دنیا کو فتح کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 5، آپ نے ان میں الفاظ کے واحد جو دیے گئے ہیں ان کے جمع لکھنے ہیں۔ قوم، اقوام، فوج، افواج، طرف، اطراف، عدد، اعداد، شکل، اشکال۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچوں کو یہ جو مشق ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ نے اسی طرح اس کو اپنی کتاب پر حل کرنا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم بک ورک کریں گے۔ اس لیے سب بچے سب سے پہلے صفحہ نمبر 14 کھولیں گے۔ اب اس صفحے پہ ہم لفظوں کو جوڑ کر اور توڑ کر لکھنا سیکھیں گے۔ دیکھیں آپ یہاں پہ لکھا ہوا ہے محنت، میم ہے نون تے۔ جب یہ 4 لفظ اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک لفظ محنت بنتا ہے۔ اسی طرح آپ نیچے دیکھیں کہ یہ الفاظ کچھ لکھے ہوئے ہیں، تو ان سب الفاظ کو جب آپ جوڑیں گے تو ایک لفظ بن جائے گا۔ تو جو صحیح لفظ ہوں گے ان کے گرد آپ نے دائرے لگانے ہیں۔ تو اس میں سب نے ڈھونڈنا ہے کہ کون سا لفظ بن رہا ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے نہیں، تو آپ نے اس میں ڈھونڈنا ہے نون ہے یہ نون گنا نہیں کہاں ہے، اور پھر اس کے گرد دائرہ لگا دینا ہے۔ اسی طرح باقی کام مکمل کر۔ اسی طرح آگے ہے صفحہ نمبر 15۔ صفحہ نمبر 15 پہ دیکھیں کہ الف کے بعد واو یا چھوٹی ہے یا بڑی ہے آخری حرف کے طور پر کبھی بھی نہیں آتا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ الف کے بعد ہم جب بھی واو چھوٹی ہے یا بڑی ہے لکھتے ہیں تو وہ ہمیشہ حمزہ کے ساتھ لکھتے ہیں، حمزہ کے بغیر نہیں لکھتے۔ اگر ہم اس کو حمزہ کے بغیر لکھتے ہیں تو وہ املا میں درست نہیں ہوتا۔ اب آپ یہاں دیکھیں نیچے مشق لکھی ہوئی ہے۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ ایسے الفاظ کے حروف کے درمیان حمزہ کا آنا ضروری ہوتا ہے۔ واو چھوٹی ہے یا بڑی ہے، جب واو چھوٹی ہے یا بڑی ہے الف کے ساتھ آئیں گے تو ان کے اوپر حمزہ ضرور آئے گا۔ اب الف مد آ حمزہ واو آؤ،
الف مد آ حمزہ چھوٹی ای آئی. اسی طرح پھر جو ہے ہم الف کو بڑی کے ساتھ لکھا گیا تو الف مد آ حمزہ بڑی اے آئے. پھر واؤ کو چھوٹی اے کے ساتھ لکھا گیا تو بے واؤ بو حمزہ چھوٹی ای بوئی، بے واؤ بو حمزہ بڑی اے بوئے، ایسے لکھا جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے کرنا ہے صفحہ نمبر 16. صفحہ نمبر 16 پہ دیکھیے مدرجہ ذیل ارکان ملا کر الفاظ بنائیں. فرسٹ پہ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے جیم الف حمزہ واؤ، تو جب ہم اس کو ملائیں گے تو ورڈ بن جائے گا جاؤ. تو اسی طرح ہے گاف الف حمزہ واؤ، تو اس کو ملا کے لکھنے سے بن جاتا ہے گاؤ. گف الف گا حمزہ واؤ گاؤ. تو آگے ہے بے الف حمزہ واؤ، تو اس کو جب ہم جوڑ کے لکھیں گے تو یہ بن جائے گا بے الف با حمزہ واؤ بھاؤ. تو اس کے بعد ہے سین لسا حمزہ بڑیے سائے. تو آگے ہے لام الف حمزہ بڑیے، تو یہ بن جائے گا لام الف لا حمزہ بڑیے اے لائے. اس کے بعد ہے رے واؤ حمزہ چھوٹی ہے، تو اس کو ہم ملا کے لکھیں گے تو یہ بن جائے گا رے واؤ رو حمزہ چھوٹی روئی. تو اس کے بعد ہم کریں گے صفحہ نمبر 17. اس صفحے پہ ہم زبر کے بارے میں پڑھیں گے. آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی حرف کے آخر میں الف لگانے سے اس حرف کی آواز کو اوپر کی طرف کھینچا جاتا ہے. لیکن اگر ہم کسی حرف کی آواز کو اوپر کی طرف کھینچنا چاہیں لیکن بہت زیادہ نہ کھینچنا چاہیں تو ہم الف کی جگہ اسی حرف پر زبر لگاتے ہیں. مثلاً با بن جاتا ہے، جیسے با ہے تو ہم با بے الف با کو ہم زبر لگا کے صرف بے بنا دیتے ہیں. تو نیچے دیے گئے الفاظ میں آپ نے الف کو ہٹا کر زبر لگانی ہے. جیسے ہے تار، الف تار تار، تو اس کو الگ کر کے لکھیں گے تو یہ تے الف اور رے ہوگا. تو پھر جب ہم اس میں سے الف ہٹائیں گے تو یہ تیرے تر بن جائے گا، تے زبر رے تر. تو اسی طرح کام کاف الف میم کام، اور جب ہم اس میں سے الف ہٹائیں گے تو یہ کاف زبر میم کم بن جائے گا. اس کے بعد ہے بال، بال میں سے جب ہم الف ہٹائیں گے تو یہ بن جائے گا بے زبر لام بل. چال، چال میں سے چے اور لام کے درمیان سے الف ہٹے گا تو یہ بن جائے گا چے زبر لام چل. باجا، جب اس میں سے الف ہٹے گا تو یہ بن جائے گا بے زبر جیم بج. بھاری، یہ بن جائے گا بے زبر رے بھر. آگے ہے صفحہ نمبر 18. پہلے ہم نے زبر کے بارے میں پڑھا ہے، اب ہم زیر کے بارے میں پڑھیں گے. تو کسی حرف کے آگے چھوٹی اے لگانے سے اس حرف کی آواز کو نیچے کی طرف کھینچا جاتا ہے. لیکن اگر ہم کسی حرف کی آواز کو نیچے کی طرف کھینچنا چاہیں لیکن بہت زیادہ نہیں کھینچنا چاہیں تو ہم چھوٹی اے کی جگہ اسی حرف کے نیچے زیر لگاتے ہیں. مثلاً بے چھوٹی اے بی کے نیچے جب ہم زیر لگائیں گے تو بے کی یہ کو ہٹا کے وہ با زیر بی بن جائے گا. اور کاف چھوٹی اے کی جگہ ہم ہٹائیں گے چھوٹی اے کے تو وہ کاف زیر کی بن جائے گا. اسی طرح جب نیچے دیے گئے الفاظ میں موجود چھوٹی اے ہٹا کر ہم نے زیر لگانی ہے تو ہم جب زیر لگائیں گے تو میم زبر یہ میل لام میل لکھا ہوا ہے تو یہ میم چھوٹی ہے لام میل، اس میں سے ہم چھوٹی اے ہٹائیں گے تو یہ میم زیر لام مل بن جائے گا. دین، دین میں سے چھوٹی اے نکالیں گے تو یہ دن بن جائے گا. گیلا میں سے چھوٹی اے نکالیں گے تو یہ گلا بن جائے گا. چھیل، اسی طرح چھیل میں سے چھوٹی اے نکلے گی تو یہ چھل بن جائے گا. بھیڑ، بھیڑ میں سے چھوٹی اے کو نکال دیں گے تو بھیڑ بن جائے گا. سیکھا، سیکھا میں سے جب ہم چھوٹی اے نکالیں گے تو یہ سکھ بن جائے گا. اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے صفحہ نمبر 19. صفحہ نمبر 19 میں آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے نیچے کچھ جانوروں اور پرندوں کی تصویریں دی گئی ہیں، ان کے نام لکھیں. اب آپ نے جانوروں کو دیکھنا ہے اور ان جانوروں کے نام لکھنے ہیں. سب سے پہلے تصویر میں جو بنا ہوا ہے وہ بھالو ہے، اس جانور کا نام ہے بھالو. بھالو کے بعد ہے شیر، شیر کے بعد ہے بندر، بندر کے نیچے چیتا، اس کے بعد ہے طوطا، پھر ہے کوا، اس کے بعد ہے چڑیا، پھر ہے عقاب. تو اس کے بعد آپ نے ان سب جانوروں کے نام اپنی بک پر لکھنے ہیں. اس کے بعد ہے صفحہ نمبر 20. صفحہ نمبر 20 میں جملے دیے گئے ہیں، یہ جملے ترتیب سے نہیں لکھے گئے، آپ نے ان جملوں کو ترتیب سے لکھنا ہے. اب سب سے پہلا ہے جملہ چہارم علی پڑھتا میں جماعت ہے. تو جب آپ اس کو درست کر کے جملہ لکھیں گے تو یہ ہے علی چہارم جماعت میں پڑھتا ہے. اس کے بعد ہے دو دوست کے علی ہیں. اس کو جب آپ ترتیب سے لکھیں گے تو یہ بن جائے گا علی کے دو دوست ہیں.
اس کے بعد ہے علی سائنس کو مشکل لگتی ہے تو اس کو ترتیب سے لکھا جائے گا تو یہ بن جائے گا علی کو سائنس مشکل لگتی ہے۔ اس کے بعد ہے علی ہے پڑھتا کہانی، تو اس کو ترتیب سے لکھا جائے گا تو یہ بن جائے گا علی کہانی پڑھتا ہے۔ اس کے بعد ہے آم علی کے بھائی ہیں کھاتے، تو اس کو ترتیب سے لکھا جائے گا تو یہ بن جائے گا علی کے بھائی آم کھاتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 21، اور صفحہ نمبر 21 میں ہم نے پڑھنا ہے سوالیہ نشان کے بارے میں۔ تو اب دیکھیں یہاں سوالیہ نشان کی علامت بنی ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں سوالیہ نشان۔ میرا نام سوالیہ نشان ہے، جب کوئی سوال لکھا جاتا ہے تو اس کے آخر میں میری علامت آتی ہے۔ اس کے بعد ہے ختمہ۔ ختمہ کیا ہوتا ہے؟ جسے ہم فل سٹاپ کہتے ہیں۔ جب میرا نام ختمہ ہے، جب بھی کوئی جملہ مکمل ہوتا ہے تو اس کے آخر میں میری علامت آتی ہے۔ مثال، اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے آپ کا نام کیا ہے، تو اگر آپ یہ کوشچن لکھتے ہیں تو اس کے آخر میں سوالیہ نشان کی علامت لگائیں گے۔ جب آپ جواب دیتے ہیں کہ میرا نام قادر علی ہے، تو پھر آپ نے وہاں پہ ختمے کا نشان لگانا ہوتا ہے۔ تو اب اسی طرح نیچے جملے دیے گئے ہیں تو اس میں آپ نے بتانا ہے کہ کون سا سوالیہ جملہ ہے اور کس کے آخر میں ختمے کی علامت آتی ہے۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں ماجد کے 2 بھائی ہیں، یہ سوال نہیں پوچھا گیا تو یہاں کون سی علامت آئے گی؟ ختمے کی علامت۔ اس کے بعد ہے کون کون لاہور جا رہا ہے، تو اس عبارت میں سوال پوچھا گیا ہے کہ کون کون لاہور جا رہا ہے، تو یہاں پہ سوالیہ نشان کی علامت آئے گی۔ اس کے بعد ہے میرا نام فرحین ہے، تو یہاں پہ ختمے کی علامت آئے گی۔ اس کے بعد ہے مجھے کہانیاں پڑھنا پسند ہے، یہاں بھی ختمے کی علامت آئے گی۔ اس کے بعد ہے کیا سارا ڈاکٹر ہے، تو جہاں کیا سوالیہ نشان کی علامت ہے، تو کیا، کیوں، کیسے، کب، تو ان سب کے سامنے کیا آتا ہے؟ سوالیہ نشان۔ پیارے بچوں، یہاں پہ ہمارا بک ورک مکمل ہو گیا ہے، تو آپ سب نے اس بک ورک کو اپنی بکس پر کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ڈائری، نظم، محنت، مکمل پڑھائی، بک ورک، الفاظ معنی، الفاظ جملے، تشریحات، بک ورک صفحہ نمبر 14 تا 21 لکھنا اور یاد کرنا ہے۔ آج کے لیکچر کا اختتام اس دعا پہ کرتی ہوں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بچوں، آپ سب اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔